बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ जो खूबसूरत सितारे इकट्ठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि इन सितारों ने टीवी, स्टेज, फिल्म की जितनी खिदमत की है शायद ही किसी अदाकार ने की हो। आज मेरे दाएं तरफ जनाब अशरफ खान साहब, जिसको अक्सर कहते हैं 50-50 फेम कहते हैं, इनके एक फन का आप अहाता नहीं कर सकते। इनके जितना इन्होंने फन की खिदमत की है, इस मुल्क की खिदमत की है, मैं समझता हूं। और उसके बावजूद, जब मैं कहता हूं इतनी खिदमत की है, उसके बावजूद जवान नजर आते हैं, लगते हैं माशाल्लाह। इससे अंदाजा होता है कि फन के साथ साथ इन्होंने अपनी सेहत की भी खिदमत की है। दूसरी तरफ जनाब खालिद भट्ट साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, और मैं तो इनको तकरीबन 30 साल से 25 साल से जानता हूं। लेकिन इन्होंने खिदमत जो फन की है, टीवी, फिल्म, स्टेज की, वो तकरीबन 51 साल 51 ईयर्स का इनका करियर है, जो मैं समझता हूं उसमें मुहित है और बहुत एक काबिल इस्ताइश कारकर्दगी है। तो ये भी आज हमारे साथ हैं। इनको आप आजकल बहुत खूबसूरत इनका एक रोल चल रहा है जिसमें तालिब हुसैन है और जीटी रोड ड्रामे के अंदर, लेकिन बेशुमार ड्रामे सीरियल के क्रेडिट पर हैं। इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इनके साथ साथ जनाब खालिद बेग, मैं इनका दिल से मोतरफ हूं, और जब ये गाते हैं तो यकीन जानिए ऐसे लगता है जैसे कोई चीज आपको एक शहर में ले लेती है, आपको गिरफ्तार कर लेती है, बिल्कुल आप उसमें गुम हो जाते हैं आके। मोहम्मद रफी बहुत बड़े टैलेंटेड सिंगर थे, और उनके बाद ये जिस तरह न सिर्फ इस मुल्क में मोहम्मद रफी की आवाज को जगा रहे हैं, बल्कि बैरून मुल्क जाकर बड़े बड़े ममालिक में, कहीं आप कौन सा मुल्क है इनसे पूछें, यूके को ले लें आप, साउथ अफ्रीका को ले लें आप, कनाडा को ले लें, अमेरिका को ले लें, हिंदुस्तान को ले लें, और बड़े बड़े सियासतदान, मैं उनका नाम फिलहाल नहीं ले रहा, लेकिन वो भी इनके गाने बड़े शौक से सुनते हैं। तो ये सब मेरे आज मेहमान हैं। आज गुफ्तगू करें तो गुफ्तगू भट्ट साहब मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ। क्यों? इसलिए कि आप माशाल्लाह, अब मुझे नहीं पता कि आप में से सीनियर मोस्ट कौन है, क्योंकि दोनों ही जवान हैं, मुझे नहीं पता लगता। दुनिया में तो मैं सीनियर हूँ। दुनिया से मुराद ये है कि अपने माँ बाप के घर में सबसे पहले पैदा हुआ, लेकिन शोबिज़ में अशरफ खान साहब मुझसे सीनियर हैं। ये 1967 में असिस्टेंट डायरेक्टर हुए, और उससे पहले ये टेलीविजन पे काम कर रहे थे और प्रोग्राम भी साथ असिस्ट करते थे। मैं 1970 में फिल्म लाइन में आया, सो मैं इनके सामने हादसा एकदम नहीं होता कि दूसरी जमात का जो टीचर है आपका, मेल या फीमेल, वो है जो ये आपके अंदर ये कीड़ा पैदा करता है एक्टर बनने का। आजकल का मुझे नहीं पता, मैं अपने वक्तों की बात कर रहा हूँ। हम तो पार्टीशन के बाद मुल्तान में सेटल हुए, और यहाँ मशरकी पंजाब से, करनाल से, दिल्ली से, पानीपत, सोनीपत, ये सब इलाकों से उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं वो ज़्यादा वागे के रास्ते मुल्तान सेटल हुए। तो हमें जो असातिज़ा मिले वो सब उर्दू स्पीकिंग थे, और बच्चा जो सुनता है उसी को फॉलो करता है। सो उनकी उर्दू सुनते सुनते हमारी उर्दू भी कुछ बेहतर हो गई। मुझे दूसरी जमात में पहली मरतबा एक पोएम स्टेज पे पढ़ने के लिए दी गई, बस वो दिन और आज का दिन। फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा? बिल्कुल नहीं। माशाल्लाह। अशरफ खान साहब, से मुतासिर होना और किससे नहीं होना, तो मैं फन की दुनिया में दाखिल हो चुका था। तो रेडियो पर मोहनी आपा एक प्रोग्राम किया करती थी बच्चों का, मैं उसमें शामिल होता था। और दो बंदों का मैं खुसूसी तौर पर जिक्र इसलिए नहीं करता कि उनको मेरे बच्चे दादा अब्बू कहते हैं, उनके हुलिये की वजह से। उनमें एक इरफान खूसर साहब हैं, एक राशिद महमूद साहब। बच्चों से कहता, और बच्चे वो माइंड करेंगे और इनको ये दादा अब्बू ना कहा करो। कहते पापा वो लगते हैं। मैं कहा लगते हैं बेटा, ये मेरे साथ ही बच्चों के प्रोग्राम में बैठा करते थे, इन्होंने मेरी तरह अपने आप को संभाला नहीं बेटा। तो ये हम तीनों बैठते थे, और उर्दू का भी जिक्र हुआ कि बहुत सारे लोग असातिज़ा जो इंडिया से आए थे, उर्दू किस तरह ठीक होती है कि उसमें वो पूछती हैं मोहनी आपा कि बच्चों कल छुट्टी थी, आप लोग कहाँ कहेंगे?
تو میں نے کہا کہ اشرف پہلے آپ بتاؤ. میں نے کہا کل ہم نے نا بادشاہ مسجد کی سیر کی, ہم نے نا شاہی قلعہ بھی دیکھا. ٹن کر کے پڑی ایک آن ایئر, انہوں نے کہا چونکہ ریڈیو تھا. تو میں بھی حیران ہو گیا کہ کیوں مارا ہے انہوں نے. اچھا شاہی قلعہ بھی دیکھا آپ نے؟ تو شاہی قلعے کی پتہ آپ کو کہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ شاہی قلعہ اتنی بار انہوں نے کہا کہ وہ حفظ ہو گیا. آج گھر میں اگر ہم بچوں سے کینچی مانگے تو کتے والی کاف سے نہیں مانگتے. ہم کہتے بیٹا چاہے پنجابی بول رہے ہوں, اے بیٹا ذرا کینچی پڑھائی بیٹا, وہ کینچی ہی نکلے گی. یہ اساتذہ ٹھیک کرتے ہیں. پھر وہاں ان کو ایک بچہ چاہیے تھا, ایک پروگرام چلتا تھا لائیو پی ٹی وی پہ. میرے استاد محترم جو میری انگلی پکڑ کے مجھے لے کے گئے تھے, ان کا نام ہے مرزا سلطان بیگ نظام الدین صاحب. واہ واہ, المشہور نظام بیگ. تو ان کا پروگرام تھا ہم لوگ, لائیو ہوتا تھا. اس میں یہ کون سے سن کی بات ہے؟ جس کل سن کی بات ہے. اب آپ سن بولنے بیٹھ جائیں گے تو تہاڈی بھی عمر باہر آ جانی ساری. اسی تہاڈا بھی منڈا ہی بنایا ہے. تو جناب وہ انہوں نے وہ چاہیے تھا کہ جو ایک پنچ لائن بولتا تھا پورے 25 منٹ کے چنک کی, اور اس وقت ایڈیٹنگ نہیں ہوتی تھی. جو آپ کر رہے ہیں وہ ایک پورا چنک ریکارڈ ہوتا تھا 25 منٹ کا. اگر 24 منٹ اور 23 سیکنڈ پہ آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے نئے سرے سے شروع کرنے, ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہوتے تھے, منہ ہی منہ میں اور دل ہی دل میں, جو ریٹیک کروا دیتا تھا. تو آپ کتنے ریٹیکیں کروایا کرتے تھے؟ سبھی کراتے تھے یار. اور کبھی آپ نہیں بھولتے تھے, دوسرا بھول پڑتا تھا؟ جی اللہ غریب کے رحمت کرے, وہ آپ ہی ہنس پڑتے تھے. نظام صاحب ہی خود ہی فمبل کر کے 24 منٹ اور 3 سیکنڈ. خالد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ باسط صاحب ہم یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں یہ وہ بھی امرتسر کے ہیں, میں بھی امرتسر کا ہوں. تو یہ جو بھی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ پاکستان میں لاہور کی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ پاکستان بننے کے بعد کی بہرحال ان کو ایک اچھا پوائنٹ ملا ہے. یہ خالد بیگ صاحب جو ہیں, اب میں سمجھتا ہوں آپ بھی یہ تو بنگلہ دیش بننے کے بعد کی بات ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا اپنے آپ کو سنبھالنے کا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایج مردوں پہ ذرا کم رفتار سے آتی ہے. وہ ایکسرسائز, کھیلنا کودنا, باہر واک, یہ وہ خوراک کا بھی خیال ہے. خواتین پہ جلدی آ جاتی ہے. ہاں, لیکن خالد صاحب میں نے ایک چیز دیکھی ہے, اشرف صاحب یو ول بیئر می آؤٹ, کہ خالد صاحب جتنا خوبصورت گانا گاتے ہیں اتنے خوبصورت کپڑے ہی پہنتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ ان کا ایک, میں نے سنگرز بہت دیکھے ہیں, لیکن کیوں بٹ صاحب؟ جی بالکل, ماشاءاللہ. یہ ابھی بتائیں گے کہ یہ کس کو دیکھ کے کپڑے پہنتے ہیں. پہلے میں کپڑے پہننے کے بارے میں کچھ کر دوں کہ رات کے 2:30 بجے ہاسپٹل کے وارڈ میں نرسیں باتیں کر رہی تھیں آپس میں. کہتی ہے ارے وہ ڈاکٹر اسلم کتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اور دوسری کہتی ہے کہ ہاں, اور کتنی جلدی پہنتے ہیں. ارے بٹ صاحب یہ بات ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھیں, جیسے بٹ صاحب نے بتایا, انہوں نے بتایا, آپ مطلب محمد رفیع کے آپ جب بچپن میں سنا ہے کہ رفیع صاحب جب وہ باقاعدہ ایک فقیر آیا کرتا تھا, اس فقیر کو سنتے تھے, اس کے پیچھے دور تک جاتے تھے اور اس سے بہت امپریس تھے اور گانا شروع کیا اس طرح. آپ نے یعنی کیا بچپن سے تحریک تھی یا کچھ, یا کوئی اچانک حادثہ ہوا, کیسے ہوا؟ ایکچولی ہوتا تو ایسے ہی ہے کہ بچپن سے ہی یہ تحریک چلتی ہے, لیکن میں سب سے پہلے وہ کپڑوں کی بات کر دوں. بات کپڑوں کی شروع ہوئی تھی. کپڑے بٹ صاحب سنا کے اور زیادہ چونکا دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ میں کیونکہ بچپن سے ہی کپڑے پہننے کا تو شوق تھا, تو وہ شوق وہ شروع سے ہی تھا. اور یہ رہا کہ بچپن سے لے کے تو اب تک میری نہ ڈریسنگ میں فرق آیا, نہ میرے بول چال میں فرق آیا, اور نہ ہی کوئی بالوں کا سٹائل بھی وہی رہا. لیکن میں ایک بات ہے, اکثر لوگ جیسے پوچھتے ہوں گے یہ بال آپ کے اصلی ہیں یا اکثر پوچھتے ہیں. یہ ابھی میں آپ کو لاسٹ ٹائم کی بات بتاتا ہوں. میں نیو یارک میں تھا, تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا ایک شو روم ہے. اس شو روم میں ہم گئے, اینٹیک کا شو روم ہے, آپ نے دیکھی ہوگی اکثر میری وہاں پہ تصویریں جو پیانو پہ یا ادھر ادھر اپنا دیکھی ہوگی آپ نے. تو اس شو روم پہ گئے تو وہاں 2 گوروں نے آپس میں شرط لگا لی. میں پیانو پہ بیٹھا ہوا تھا, کچھ بجا رہا تھا, گانا گنگنا رہا تھا. تو وہ دونوں نے آپس میں شرط لگا لی کہ جو انہوں نے نا وگ لگائی ہوئی ہے. اچھا. دوسرے نے کہا کہ نہیں لگائی ہوئی. آپس میں ان کی $1000 کی
شرط لگ گئی. اب ہم باتیں کرتے رہے. اس کے بعد اپنے دوست کے ساتھ جیسے ہی میں وہاں سے، اجاز ان کا نام ہے، تو وہاں سے باہر نکلنے لگے تو انہوں نے بلا لیا، گورے نے. تو بلا کے مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کے یہ بال چیک کرنا چاہتا ہوں ہاتھ لگا کے. میں کہ کیوں خیریت؟ کہنے لگا کہ ہماری نا آپس میں شرط لگ گئی ہے کہ $1000 کی. واہ. تو اب انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ نقلی ہیں. میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ اصلی ہیں. تو اس میں آپ مجھے ذرا یہ دیکھنا ہے. تو میں نے کہا یہ بتائیے مجھے 1000 کی تو آپ کی لگی، مجھے کتنے دیں گے؟ کتنے دیں گے آپ؟ اب اس نے کیا کیا، میں نے کہا اچھا لگاؤ. اس نے جناب باقاعدہ اس نے پکڑ کے اور بالوں کو زور سے کھینچا. اور میں نے کہا نہیں، اللہ کے بندے اصلی ہیں یا نقلی. بچپن میں مار پڑتی تھی، ایسا ماروں گا کہ نانی یاد آ جائے گی. اس نے اتنی زور سے بال کھینچے کہ ان کو بیگم یاد آ گئی. بیگم ظاہر ہے، بیگم تو ہر ایک کے بال کھینچتی، ہر بیگم اپنے میاں کے بال کھینچتی. اور سر اصل بات کیا ہے کہ میں واحد انسان ہوں، اگر بالوں کی بات آئی ہے تو میں واحد انسان ہوں جو اپنی ہی بیگم سے اپنی حجامت کرواتا ہوں. یہ ویسے بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. حجامت سے مراد یہ ہے کہ وہ کٹنگ وہ کر کے دیتی ہے، پھر کہیں کہیں تھوڑی بہت ڈائی ہم کہتے ہیں یار لگا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ ان کی کٹنگ جو ہے ہماری بہو ہی کرتی ہے. اچھا بٹ صاحب یہ میری بات مکمل نہیں. اس کے بعد بات آئی یہ کپڑوں کی. تو میں نے سب سے پہلے تو میں نے دیکھنے کہ 50-50 ڈرامہ دیکھنا، اس میں دیکھنا کہ اشرف خان صاحب کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. دیکھنا گرین کلر کا کوٹ، بلیک شرٹ، بلیک پینٹ. میں کہا یار یہ کتنا اچھا ہے، چلو اب یہ کرتے ہیں. پھر میں نے وہ لیا تھا. پھر ان کو دیکھنا، ان کو. اس کے بعد پھر میں نے ایک ایسے خوبصورت چہرہ ایک جیسا دیکھا کہ جب آیا اپنا وہ ڈرامے میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ کون ہے؟ اور وہ آپ تھے. تو میں نے دیکھا یار بڑا خوبصورت ہے، ان کا سٹائل بھی کتنا اچھا ہے، بال کتنے اچھے ہیں اور یہ کپڑے کتنے اچھے پہنتے ہیں. تو اس وقت میں نے پھر یہ، اور پھر دلیپ کمار صاحب کو ہم شروع سے دیکھتے رہے، ہم سبھی دیکھتے رہے. ہم سب کے اندر ایک دلیپ کمار چھپا ہوا ہے. تو ہم وہ ہمارا جو سٹائل ہے بات کرنے کا، یہ وہ سب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی تو نقل تو کریں نا. اچھا اپنا اشرف خان صاحب، آپ ماشاءاللہ 50-50 جو ہے وہ 70s کا 80s میں چھایا ہوا تھا پورے ملک کے اندر، اتنا کریز تھا. اور لیکن یہ بٹ صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ ایک سٹیج کے بھی آپ کو پتہ ہے بہت انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور زبردست کام کیا ہے. آپ نے بھی سٹیج بہت کیا ہوا ہے، بہت سٹیج کیا ہے، دونوں میں آپ نے قدرے مشترک کیا ہے. تو یہ سٹیج میں آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے یا ایز اے ٹی وی ایکٹر جو ٹی وی پرفارم کرتے مزہ آتا ہے؟ دیکھیے ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ سب سے جو مشکل کام ہے اس میں ایکٹنگ کے اس میں سٹیج سب سے مشکل ہے. آپ کو وہیں کا وہیں ہاتھوں ہاتھ پتہ چل جاتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. اس میں تو ہماری ٹیک بھی ہو جاتی ہے، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، یا اس میں وہ ٹھیک نہیں ہوا اس کو یہ کر لیتے ہیں. ٹی وی اور اگر پاپولر ہونا آپ نے تو ٹی وی سے بڑا میڈیا پھر سب کی خواہش ہوتی ہے سلور اسکرین پہ جانا. لیکن حسن جو ایک دم جو آپ کو اسٹینڈنگ اویشن ملتی ہے، کلیپ ملتی ہے اس کے اندر اسٹیج پہ، وہ بڑا حوصلہ بڑھاتا ہے. مگر وہ 2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، 2 گھنٹے 2 یا 2.5 گھنٹے کی. ٹی وی پہ آپ کا ایک دفعہ کا چلا ہوا. ابھی آپ کی تصویر لگی تھی کہیں تو انہوں نے اس پہ اپنے لکھا فیس بک پہ کہ یہ باسط خان صاحب لگ رہے ہیں درمیان میں، آپ کسی انگریز کے رول میں کھڑے ہوئے تھے. کب کا واقعہ ہوگا؟ ابھی بھی فیس بک پہ وہ چل رہا ہے. اسٹیج نہیں چلتا. جس نے تصویر لگائی تھی اس نے 3 اداکاروں کے نام تو لکھے، تو لیکن میں نے کہا کہ آپ چوتھے آرٹسٹ کو بھول رہے ہیں، یہ باسط خان صاحب ہے. وہ رائے احمد خان عظیم صاحب کا پلے تھا. مجھے پتا تھا وہ ایکٹروں سے بھی ہمیں پتا چل جاتا تھا کہ یہ کون سے پروڈیوسر کا پلے ہے، یہ کون سے پروڈیوسر کا، یہ یاور یار صاحب کا ہے، یہ نصرت ٹھاکر صاحب کے، یہ ان کے قمبر علی شاہ صاحب کے. ہمیں ڈرامہ نہ دکھائیں، ہمیں صرف کاسٹ چلتی ہوئی دیکھ کے بتا دیتے کہ فلانا یہ گروپ بازی تھی. آپ جو اب ٹی وی اسٹیشن میں کبھی جاتے ہوں گے لاہور ٹی وی میں، آج ہی آپ کو ایسا نہیں اس طرح قبرستان والا سناٹا ہوتا ہے وہاں؟ بالکل صفائی نہیں ہوتا آپ کو کہ کیا ہو گیا ہے. آج بھی بہت صفائیاں ہو رہی تھی. میں نے کہا صفائیاں کرتے کرتے آپ نے ٹی وی کا صفایا کر دیا ہے، کیونکہ اب یہ صرف وزیروں کے، مشیروں کے، ان کے آنے کی جگہ بن گئی ہے تاکہ وہ آ کے اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہیں. ضمیر تو ہوتا نہیں، صرف معافی ضمیر بیان. اچھا یہ بتائیں کہ بھی آپ نے اکثر اوقات وہ جو گانے پکچرائز ہوتے تھے آپ کے اوپر
کبھی آپ کو محسوس ہوا کہیں آپ کو جو کبھی محبت ہونے لگی ہو کسی ہیروئن سے یا کوئی ایسا ہوا ہے؟ نہیں تو ظاہر ہے کام تو کام ہی ہوتا ہے. بیگم صاحبہ کے ڈر سے نا سچ بتائیے گا, سچ بولنا چاہیے. تو بیگم صاحبہ تھی بھی نہیں, کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں تھا. لیکن نہیں ہوتا محسوس ہوتا جب تک وہ گانا پکچرائز ہو رہا ہوتا تھا ہمیں اس میں اس کیفیت میں رہنا ہوتا تھا. کیونکہ شعیب منصور کہتے تھے اشرف صاحب ایکسپریشن نہیں آ رہا. میں کہا جی آ جائے گا, چلے ہم رول کریں دوبارہ کریں آ جائے گا. وہ کہتے تھے مجھے وہ رومانٹک وہ چیز چاہیے, اور میں کہتا تھا یار چلو چھوڑو یار کوئی گل نہیں, لیکن وہ پھر کرنا پڑتا. ویسے بٹ صاحب بھی اکثر بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپس میں ہیرو ہیروئن کو جیسے ہمارے ڈراموں میں یا فلموں میں کام کرتے تھے تو کچھ انسیت, کچھ محبت, کچھ جاگ اٹھتی ہے. مطلب بالکل ایک سچائی کے ساتھ ایز اے ایکٹر آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ اب آپ ذرا غور فرمائیے, اگر تھیٹر کا آپ دیکھیں تو 3 بجے سے ریہرسل ہوتی ہے, 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک ریہرسل ہوئی, 4 گھنٹے, پھر 1 گھنٹہ بریک ہوئی اور وہ سب آرٹسٹ اپنے اپنے حالوں کی طرف روانہ ہو گئے جہاں ان کے شوز آن ایئر جا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں بھی وہ ہیرو ہیروئن اکٹھے ہیں, 4 گھنٹے یہاں, 3 گھنٹے وہاں, 7 گھنٹے, 1 گھنٹہ بعد میں چائے شائے پینے میں, یا تقریباً 8-9 گھنٹے, 7-8 گھنٹے وہ سوتا ہے. تو 24 گھنٹے میں زیادہ ٹائم تو اس کا اپنے بیوی بچوں ان کے ساتھ اپنے ساتھی آرٹسٹوں. بات ابھی ہم یہیں سے شروع کریں گے ناظرین. اب ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر بٹ صاحب سے کچھ اور باتیں کرتے ہیں.